मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़कियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। पाकिस्तान के लिए उसके हलक में एक हड्डी की तरह से है FATF और उसकी ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम होना। पाकिस्तान की भरपूर कोशिश है, गो के इमरान खान हुकूमत को ये विरसे में मिला था मामला। PMLN की हुकूमत में ये FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था और उसकी मुख्तलिफ वजूहात और अनगिनत उसके वजूहात थी और मसाइल थे जो सामने आए थे। इसी हवाले से आज से इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के इस इदारे की FATF की आज 3 रोज़ा इजलास का आगाज़ हो गया है। कोरोना की सूरत हाल के बायस इस मरतबा ये वर्चुअल हो रहा है और अहम बात यह है कि इजलास में फैसला होगा कि आया पाकिस्तान को मज़ीद ग्रे लिस्ट में रखा जाए या इसे आज़ाद कर दिया जाए। वैसे तो हुकूमत को उम्मीद है कि क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बड़ा काम किया है कि वो ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाए और इसके लिए तमाम इक़दाम जो भी किए जा सकते थे वो अब तक किए हैं, मगर जब तक इजलास जारी है वो सूख से कुछ नहीं कहा जा सकता। इस हवाले से वफाकी वज़ीर बराए सनअत व पैदावार जो इस टास्क फोर्स को लीड कर रहे हैं, जो FATF के हवाले से हुकूमत ने कायम की है, पिछले हफ्ते सेनेट को बताया था दुनिया पाकिस्तान की एफर्ट को सराह रही है। मैं ये वाज़े करता रहूं कि पहली मरतबा यहाँ पे माजी में जब हम फरवरी में गए तो FATF के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जब हम बायलैटरल बातें करते थे तो हमें बताया गया कि पहली मरतबा पाकिस्तान जो है वो इतनी प्रोग्रेस और एक हुकूमत पाकिस्तान में इतनी संजीदगी से इस अमल को आगे लेके चल रही है। तो FATF का इजलास चल रहा है और 21 से 24 तक होना है और मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हमारी प्रोग्रेस जो है इसके अंदर नोट की जाएगी इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से। पहले भी की गई है, जब फरवरी में हम गए थे तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने पाकिस्तान को प्रेज़ किया। दूसरी जानिब इसी माह 11 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग का जायज़ा लेने वाले एशिया पैसिफिक ग्रुप जो कि FATF के खित्ते की एक ज़ीली शाख है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें पाकिस्तान को इन्हेंस्ड फॉलो अप फहरिस्त में शामिल किया था, जो इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान FATF की सिफारिशात मुकम्मल तौर पर पूरी नहीं कर सका है। अब तक पाकिस्तान FATF के 27 सिफारिशात में से 21 पर अमल दरामद कराने में कामयाब रहा है, ये माहिरीन कहते हैं, जबकि 6 सिफारिशात का ताल्लुक दहशत गर्दी की बयानत से बताया जाता है और इन पर मुकम्मल नहीं पर मगर 20% तक अमल दरामद हो चुका है। गोया कि हम कह सकते हैं कि FATF के मामलात के हवाले से हाथी निकल चुका है मगर दुम अभी भी फंसी हुई है। मगर अब भी ये जो सिफारिशात हैं इन पर अमल दरामद की बुनियाद पर FATF किसी मुल्क को ग्रे या ब्लैक लिस्ट में रखने या निकालने का फैसला करता है। पाकिस्तान को इस हवाले से जो सबसे बड़े चैलेंज का सामना है वो ये कि भारत पूरी कुव्वत से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस पूरे मामले में अपनी कुव्वत को इस्तेमाल करता है, अपने माशी मसल को इस्तेमाल करता है और अपनी इस कुव्वत के तौर पे पाकिस्तान के जो FATF के मेंबर ममालिक हैं उन पे अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करता है। पहले तो उसकी कोशिश रही कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, जो कि पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत बुरी खबर होती। उस पर नाकामी के बावजूद भी अब उसकी भरपूर दिन रात कोशिश ये है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल ना पाए। इस पूरी सूरत हाल पर मज़ीद क्या उम्मीदें, तवक्कुआत हैं और पाकिस्तान की अब तक जो प्रोग्रेस है इस पर हम बात करेंगे। इसके लिए हमने आज एक बार फिर दावत दी है जनाब इम्तियाज़ गुल को, जो डायरेक्टर हैं फॉर रिसर्च एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ के, ये नॉन गवर्नमेंट थिंक टैंक है जो इस्लामाबाद में काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ गुल साहब। ये 21 से 24 तक इजलास होगा, क्या ये इजलास इसलिए हो रहा है कि इसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखना या उसको वाइट लिस्ट में लाना में जो है उसका फ़ैसला किया जाए, या ये कि ये मजबूरी कैफियत है जिसमें सारे ममालिक के लिए का ओवरव्यू किया जाएगा? देखिए कामरान, ये तो सालाना इजलास है और इसी इजलास में फ़ैसला होता है कि किस बुनियादी तौर पे तमाम रुकन ममालिक और गैर रुकन ममालिक की कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाता है। उस जायज़े के बाद ही फ़ैसला होता है कि किसी मुल्क को ग्रे लिस्ट में रखना है, उससे निकालना है या ब्लैक लिस्ट में ले जाना है। इंडोनेशिया, मलेशिया, जापान जैसे ममालिक भी इस प्रोसेस से गुज़र चुके हैं, लेकिन उनकी हालत
پاکستان سے اس لحاظ سے مختلف تھی کہ وہ زیادہ ڈاکیومنٹڈ اکانومیز ہیں. وہاں پہ قوانین پہ عمل درآمد یا بینکنگ سیکٹر جو تھا پہلے ہی سے نسبتاً سخت قوانین کے تابع تھا، جبکہ پاکستان میں تو یہاں پہ ایک بہتی گنگا تھی جو فائنینشیل ہمارا سیکٹر تھا، بینکنگ سیکٹر. امتیاز گل صاحب، یہ ہمیں بتانا چاہیے، ناظرین کو دوبارہ میں بتانا چاہوں گا کہ اب سے 2.5 سال پہلے تک پاکستان کے تقریباً 5.5-6 کروڑ بینک اکاؤنٹس کے اندر آدھے بے نامی تھے، یعنی کہ جعلی بینک اکاؤنٹس آدھے تھے اس ملک کے اندر. یہ صرف 2 سال پہلے تک کی کیفیت تھی. تو گرے لسٹ تو کم ہی تھا جو پاکستان میں تجویز کیا گیا. جی بلا شبہ بے نامی کے اثاثوں کے حوالے سے تو اب قانون سازی بھی کی گئی ہے، اور شاید پاکستان دنیا بھر میں یہ واحد ملک تھا کہ جہاں پہ باقاعدہ باضابطہ طور پہ آپ بے نامی بینک اکاؤنٹ رکھ سکتے ہیں، بے نامی پراپرٹی یا جائیداد رکھ سکتے ہیں. ایک اندھیر نگری تھی. لیکن اب جو گزشتہ 2-3 مہینے کے دوران قوانین پاس کیے ہیں ہماری پارلیمان نے، خاص طور پہ 5 اضافی قوانین ہیں جس کی وجہ سے جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری 21 نکات پہ کمپلائنس ہو گئی ہے. آپ یہ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ 27 میں سے 21 پوائنٹس پہ کمپلائنس، یعنی اس پہ عمل درآمد کرنا اگر کافی حد تک بھی اس پہ سمجھ لیا جائے کہ عمل درآمد ہو گیا ہے، تو انہیں 2/3 ایکشن پلان کے جو نکات ہیں اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہوگا. اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایشیا پیسیفک گروپ پہ غلبہ اس وقت کافی حد تک ان ممالک کا ہے جو بھارت کے ساتھ قریبی تعلقات کے حامل ہیں. اس میں جاپان بھی ہے، اس میں آسٹریلیا بھی ہے. یہ تینوں ممالک کوارڈ ایک اور الائنس ہے جس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس کا حصہ ہیں. تو ایشیا پیسیفک گروپ میں تو بھارت اپنا سر و نفوذ استعمال کر لیتا ہے، لیکن جب پلینری ابھی آئے گی اس میں امریکہ کی خاصی توقعات اور سپورٹ پاکستان کے ساتھ ہے، اور وہ براہ راست جڑی ہوئی ہے پاکستان کے افغانستان میں کردار کے حوالے سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں برطانوی سفارتی نمائندوں نے گزشتہ چند روز پہلے اس امید کا اظہار کیا تھا کہ FATF کے اجلاس میں شاید پاکستان کو اچھی خبر ملے، تو امید یہ کرنی چاہیے گویا کہ امتیاز گل صاحب، گویا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ، اور یہ دنیا مانتی ہے کہ ہم نے بہت کام کیا اس سلسلے میں، تو وی ہیو اے فائٹنگ چانس کہ ہم گرے لسٹ سے نکل سکتے ہیں. مطلب یہ چیز خارج از امکان نہیں ہے فی الحال، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے بالکل ہمیں پر امید رہنا چاہیے. میں ایک آپٹیمسٹ ہوں جی، اور جو میں کہہ رہا ہوں کہ 2/3 ہماری کمپلائنس ہو چکی ہے. اس کے بعد جو فیصلہ ہونا ہے وہ سیاسی فیصلہ ہونا ہے. صحیح ہے. سیاسی فیصلہ اگر تو پاکستان نے اپنا کیس اچھا پلیٹ کر لیا برطانیہ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ ہم گرے لسٹ سے باہر آ جائیں. بنیادی طور پہ سیاسی فیصلہ ہونا ہے. اور جو آثار ہیں اس وقت دنیا بھر میں، جو گڈ ول بنی ہوئی ہے پاکستان کے وزیر اعظم کی وجہ سے، کورونا کے خلاف جو پاکستان کی فائٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے، اور FATF کے حوالے سے جو قانون سازی بڑھ چڑھ کے کی ہے، وہ قانون سازی جو آج سے 50 سال پہلے ہونی چاہیے تھی اب ہوئی ہے گزشتہ چند مہینوں کے دوران، اس کی میں سمجھتا ہوں ستائش بین الاقوامی برادری ضرور کرے گی. البتہ جو نان کمپلائنس ہے اس کا تعلق پاکستان میں عدالتی نظام سے ہے. جو ہمارا کرمنل فوجداری قانون ہے وہ اس کے تحت ہماری کنوکشن یعنی سزا ملنا، پروسیکیوشن، مقدمہ چلنے کی رفتار بہت سست. فار ایگزامپل یہ اگر 100% سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو یقیناً اس کو تو ریکگنائز کیا جائے گا جو کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے مائل سٹونز عبور کیے ہیں جو کبھی پاکستان نے نہیں کیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پھر ظاہر ٹائم اویلیبل ہوگا 2-3-4 مہینے کے، پھر ہم اس کو ریویو کریں اور پھر ان مائل سٹونز کو بھی عبور کریں. ہر لحاظ سے ہمارے لیے ایک سیٹسفیکٹری خبر جو ہے وہ ڈیو ہے FATF سے انشاءاللہ. جی میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اگر خدا نخواستہ گرے لسٹ سے ہم نہیں بھی نکلتے اور مزید 3-4 مہینے ہمیں رکھا جاتا ہے، وہ پاکستان کے فائدے میں ہے. ان لوگوں کے خلاف ہے جو کہ اس ہمارے ملک کے مالیاتی نظام کو نچوڑتے رہے ہیں اور بری طرح استعمال کرتے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہمیں نکلنا چاہیے گرے لسٹ میں سے. اگر نہ بھی نکلے تو 4-5 مہینے کے بعد ضرور نکل جائیں گے. لیکن امتیاز گل صاحب یہ بھی تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ پوری دنیا چینج ہو رہی ہے. صرف پاکستان کو نہیں چینج کیا جا رہا، یہ پوری دنیا میں چینجز آ رہی ہیں. انگلینڈ میں جو ہے وہ جو چیزیں ہو جاتی تھیں وہ اب نہیں ہو سکتی، بینکنگ کے حوالے سے، پراپرٹیز کے حوالے سے اور تمام انویسٹمنٹس کے لحاظ سے. اب دبئی کی کیفیت بالکل بدل دی ہے اور وہ اس سب میں FATF کا کردار ہے. گویا کہ ہم ایک گلوبل ٹرانسفارمیشن کا حصہ ہیں جو پاکستان بن رہا ہے. پاکستان کے لیے تو ہر لحاظ سے یہ اچھی خبر ہے
کہ ہم جو ہیں وہ اب ایک دستاویزی معیشت کی طرف بھی جا رہے ہیں اور ایک سویلائزڈ جہاں پہ فائنینشیل نظام کام کر رہا ہے اس طرف آگے بڑھ رہا ہے؟ بلا شبہ آپ نے بالکل صحیح کہا، اور جو دبئی کا آپ نے ذکر کیا، دبئی اور اس کے ارد گرد اور جتنی ریاستیں ہیں اس پہ تو اس کی طرف پہ تو FATF کی نظر ہی نہیں تھی۔ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ توجہ اس طرف بھی جائے گی، اور بلا شبہ وہ ممالک اور پاکستان بھی اس گلوبل فریٹرنیٹی کا حصہ بنے گا جہاں پہ بالکل دستاویزی معیشت ہے، بینکنگ سیکٹر کو کافی حد تک سیل کر، جس کو کہتے ہیں واٹر پروف کر دیا گیا ہے، اور جو غلط ذرائع سے، چاہے وہ ٹیررزم تھا چاہے منی لانڈرنگ تھی، اس کے کافی سارے ذرائع مسدود کر دیے گئے ہیں۔ اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو معاملات، جو ویکنس ابھی ہماری جو بتائی جا رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ جو ٹیرر فائنینسنگ ہے اس میں شاید ہم نے وہ عبور نہیں کیا ہے مائل سٹون جو کہ ہمیں دیا گیا تھا؟ دیکھیے، ٹیرر فائنینسنگ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ جس انداز میں مغربی ممالک چاہتے ہیں ٹیرر فائنینسنگ کی ہم سے کمپلائنٹ، وہ شاید اتنی جلدی نہیں ہو سکے۔ بنیادی طور پہ اس کا تعلق ہماری پروسیکیوشن سے ہے اور کنوکشن سے ہے۔ تو پاکستان میں تو بحیثیت مجموعی جو دیوانی اور فوجداری قوانین کے تحت مقدمے آپ کو معلوم ہے 20-20 سال تک چلتے ہیں، اور کنوکشن ریٹ اس میں 5% سے بھی کم ہے۔ حتیٰ کہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کے قوانین ہیں ہمارے ATC کے، وہ اس کے تحت تو 90 دن کے اندر فیصلہ ہو جانا چاہیے، لیکن ایون اس کے بھی مقدمے 2-3 سال تک لٹکتے رہتے ہیں، جس کا براہ راست تعلق ہمارے فوجداری نظام سے، یعنی کرمنل جسٹس سسٹم سے ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں لوگوں کو معلوم ہے کہ اس قسم کی تبدیلیاں آسان نہیں ہوتی ہیں۔ یہ ایک جنریشنل چینج ہے، یہاں پہ پوری سوسائٹی کو اس پہ سوچنا پڑے گا، ہماری پارلیمان کو، کہ ہمارے فوجداری قوانین کو بلا شبہ تبدیل کرنا پڑے گا، میسیولی تبدیل کرنا پڑے گا، تبھی جا کے ہماری کنوکشن پروسیکیوشن جو ہے زیادہ مؤثر ہو سکے گی۔ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ جناب امتیاز گل ہمارے ساتھ موجود تھے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بہت ہی عجب واقعہ ہوا ہے کراچی میں آج۔ پر اثرات تو کہہ سکتے ہیں، کہہ بھی نہیں سکتے، مگر کراچی کے ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ میں آج بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور دھماکہ اتنا شدید تھا، 5 افراد ہلاک ہو گئے، درجنوں گاڑیاں تباہ ہو گئیں، بڑی تباہی ہوئی ہے۔ مگر کہا یہ گیا کہ یہ گیس بلاسٹ تھا، یعنی کہ سوئی گیس کی لائن کے اندر یہ بلاسٹ ہوا ہے۔ اس کی تفصیل دیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ کراچی کے علاقے گلشن اقبال میں ایک اپارٹمنٹ کمپلیکس میں بہت ہی عجب سا پراسرار انتہائی المناک واقعہ پیش آیا ہے، جب اس اپارٹمنٹ کمپلیکس میں موجود ایک نجی بینک میں گیس لیکیج کی وجہ سے الزام یہ لگایا گیا کہ یہ گیس لیکیج کی وجہ سے ہوئی۔ بہرحال ایک زوردار دھماکہ ہوا جس سے 5 جانیں چلی گئیں اور 29 افراد زخمی ہو گئے۔ حکام کے مطابق 4 منزلہ فلیٹس کمپلیکس کے نیچے دکانوں میں واقع ایک نجی بینک میں گیس لیکیج کی باعث یہ دھماکہ ہوا ہے، لیکن یہ کلیم ابھی ڈسپیوٹڈ ہے۔ گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یہ فی الحال اس کے لیے 100% شواہد موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ بہت اتنا بڑا دھماکہ تھا کہ اس کا جو یہ اپارٹمنٹ کمپلیکس تھا اس کے میزنائن فلور پہ جہاں پہ دھماکہ ہوا، اور فرسٹ فلور مکمل طور پہ تباہ ہو گیا۔ دیگر فلیٹس بھی اس بلڈنگ میں بہت ہی بری طرح سے نقصان ان کو پہنچا۔ پھر کئی فلیٹوں کو 2 درجن کے قریب فلیٹس کو خالی کرایا گیا۔ دھماکے سے درجنوں دکانیں، گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ عمارت کا ملبہ 300 فٹ دور تک بکھر گیا، مرکزی پلرز بھی ٹوٹ گئے، اور پولیس کو بارودی مواد کی کوئی شواہد نہیں ملے ہیں۔ بہت ہی پراسرار واقعہ ہے، اور اس انداز کا دھماکہ کہ آپ نے اندازہ لگایا 300 فٹ دور تک جو ملبہ ہے وہ پہنچا ہے، پورا فلور تباہ ہو گیا ہے، اور پولیس کہتی ہے کہ اسے کوئی وہاں پہ ایکسپلوسیوز نہیں ملے ہیں۔ بینک کے ملازمین کہتے ہیں کہ برانچ میں کوئی گیس کنیکشن نہیں تھا، مگر فلیٹس کے میٹرز کے پاس سے لیکیج کی بو آتی رہتی تھی۔ بینک میں آنے والے کسٹمرز بھی شکایت کیا کرتے تھے کہ ماضی میں بھی کئی مرتبہ یہاں پہ گیس کی لیکیج کی بو آتی ہے۔ سوئی صدر کا عملہ شکایت پر آتا ہے اور فالٹ بھی دور کر کے وہاں سے گیا تھا، یہ کہا گیا ہے، لیکن سوئی صدر گیس کی انتظامیہ کہتی ہے کہ کسی صورت میں بھی ایسا بلاسٹ نہیں تھا جو کسی گیس لیکیج سے لنکڈ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی پراسرار واقعہ لگتا ہے۔ اب تک اس سلسلے میں کیا کہا جا رہا ہے، حکام کیا کہتے ہیں، اور اس سلسلے میں کیا پیش رفت ہے، یہ ہم پوچھیں گے۔ ہمارے بیورو چیف کراچی میں اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اسلم خان صاحب، بتائیے گا کہ ابھی تک اس سلسلے میں کوئی سرکاری اوپینین سامنے آیا ہے پولیس کی جانب سے، کمشنر کراچی کی جانب سے؟ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ہمارے پاس سرکاری سلسلے میں اطلاع ہے؟
دیکھیں کامران خان صاحب، ایک جو سرکاری اطلاع اگر ہم کہیں تو وہ بم ڈسپوزل اسکواڈ کی جانب سے اور اسے گیس لیکیج کا دھماکہ قرار دیا گیا ہے، لیکن جو عینی شاہدین بتاتے ہیں اور جس طرح ملبہ اور بڑے بڑے پلر جس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے اور 300 فٹ دور تک جو اس کی جو لوہے کی جو گرل ہیں، جالیاں نہ صرف وہ جاتی ہیں بلکہ جو سیمنٹ کے ٹکڑے ہیں وہ بھی جاتے ہیں۔ جو ایس ایس پی ایسٹ ہیں ساجد سدوزئی، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بارودی مواد نہیں ملا اور اس لیے اس دھماکے کو ابھی تک تو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ایک پراسرار دھماکہ ہے۔ سوئی گیس کے حکام یہ کہتے ہیں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سوئی گیس کی وجہ سے بلاسٹ ہوا ہے اور بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اپنی جو رپورٹ جاری کی ہے اس میں کہا گیا ہے، لیکن ایسا کوئی شواہد نہیں ہے کہ یہاں پر گیس لیکیج ہوتی تھی۔ جب ہم نے ان سے سوال کیا کہ کیا وہ یہاں پر گیس کی لیکیج درست کرنے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے اس کی تردید کی کہ وہ یہاں نہیں آئے تھے، اور اتنا شدید اس نوعیت کا جو دھماکہ ہے وہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ ماضی میں کینٹ اسٹیشن کے قریب ایک سیوریج لائن جو بہت میسو، بہت بڑی یہ بتائیے گا کہ اس کا مقام کا تعین ہوا ہے کہ اس بلڈنگ میں گراؤنڈ فلور پہ ہوا، یہ جو میزانائن فلور کی بات ہو رہی ہے کہ کس جگہ پہ ایکچولی ایکسپلوژن ہوا؟ دیکھیں میزانائن فلور پر جو بینک ہے انہوں نے فرسٹ فلور پر بھی جو ایک فلیٹ لیا ہوا تھا اور اس فلور پہ کہا جا رہا ہے کہ گیس کا کنیکشن موجود تھا، لیکن جہاں بینک ہے وہاں پر گیس کا کنیکشن نہیں تھا۔ تو یہ بالکل جو بینک ہے جو اوپر فرسٹ فلور لیا ہوا ہے اور جو نیچے بیچ میں میزانائن فلور پر جو بینک ہے اس میں ہوا ہے۔ ابھی تک بینک کے لاکرز بھی موجود ہیں۔ جو 4 فلیٹس ہیں ان کو بہت بری طرح نقصان پہنچا ہے اور 20 فلیٹ ایسے ہیں جن کا سروے کیا جا رہا ہے کہ کیا انہیں خالی تو کرا لیا گیا ہے کہ آیا یہ کہ انہیں بھی کیا منہدم کرنا پڑے گا۔ اور کامران خان صاحب، جو اس فلیٹ کے اگلا ایک حصہ جو تقریباً 1 کمرے کے برابر ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ منہدم کیا جا رہا ہے۔ 2 روز میں وہ منہدم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جائزہ لیا جائے گا کہ یہ پورے جو 4 فلیٹ ہیں یہ پورے کے پورے گرا دیے جائیں یا پھر اس پورشن کو جو 1 کمرے کے برابر حصہ ہے وہ تعمیر کر لیا جائے۔ خان صاحب، آپ بھی یہ سوال اٹھا رہے تھے کہ ایسا دھماکہ کہ جو ٹکڑے 300 فٹ دور تک جائیں، جس کی آواز 3 سے 4 کلومیٹر دور تک سنی جائے، تو یہ گیس کا دھماکہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ کیا سوئی سدرن گیس نے سرکاری طور پہ باقاعدہ اس کی تردید جاری کی ہے کہ ان کے کسی معاملے سے، ان کے کسی انسٹالیشن سے یا سروس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا انہوں نے باقاعدہ سرکاری طور پہ یہ بات کہی ہے؟ جی، انہوں نے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ کوئی ایسے شواہد نہیں ہے کہ گیس لیکیج کا معاملہ نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا ہے۔ اور دوسری طرف اگر ہم بم ڈسپوزل اسکواڈ کی بات کریں تو انہوں نے جو اپنی تحریری رپورٹ دی ہے اس میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ بلاسٹ گیس لیکیج کے باعث ہوا ہے۔ اور اگر ہم پولیس کی بات کریں تو وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ کوئی بارودی جو مواد ہے یا اس کی اسمیل ہے یا کوئی ٹکڑے ہیں، ایسے کوئی شواہد نہیں ملے ہیں، ایسا پولیس کا کہنا ہے۔ یہ جو اموات ہوئی ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ 5 اموات اب تک ہو چکی ہیں بتایا گیا ہے۔ دیکھیں اس کے حوالے سے تو ایک اسی فلیٹ کے اوپر رہائش پذیر تھے، ایک اس میں سے 2 راہگیر بھی تھے اور جو ریسکیو تھے انہوں نے 5 افراد کی تصدیق کی، اور جو اسپتال انتظامیہ ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ 4 افراد اس واقعے میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ 2 افراد کے حوالے سے کہا جا رہا ہے وہ اسی بلڈنگ کے تھے، ایک وہاں سے ایک مزدور، 2 ایسے تھے جو مزدور تھے، راہگیر تھے، وہ یہاں سے گزر رہے تھے، اس دوران وہ حادثے کا شکار ہوئے۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اسلم خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پراسرار واقعہ ہے، سوئی سدرن گیس کہتی ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی قسم کی گیس بلاسٹ نہیں ہے، ایکسپلوژن میں گیس کا سروسز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بام ڈسپوزل اسکواڈ پولیس یہ کہتی ہے کہ یہاں کوئی ایکسپلوسیو نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی بارودی مواد نہیں تھا، کوئی قسم کی کوئی اسمیل نہیں تھی۔ نہ جانے پھر کس نے یہ دھماکہ کیا، اتنا بڑا دھماکہ جس کے کانکریٹ، جس کی گاڑیاں تباہ برباد ہو گئی ہیں، درجنوں گاڑیاں، املاک، 5 لوگوں کی ہلاکتیں ہو گئی ہیں، 30 زخمی ہوئے ہیں، نہ جانے کس نے دھماکہ کر دیا۔ کمرشل بریک، اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا، کامران خان کے ساتھ۔ گو کہ مختلف موضوعات پہ بات ہوتی رہتی ہے، قومی سطح پہ پچھلے 24 گھنٹے میں یہ موضوع سامنے آیا ہے، مگر بہت اہم ہے اور انتہائی افسوسناک۔ ایوب خان کا مارشل لاء ہو یا ذوالفقار علی بھٹو کی جمہوریت، ہر دور میں پولیس کو انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ سیاست میں ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا یا پھر ضدی پولیس افسران کی اکھاڑ پچھاڑ کی جاتی رہی۔ 73 برسوں سے محکمہ پولیس حکمرانوں اور سیاسی اشرافیہ کے گھر کی لونڈی بنا ہوا ہے۔ ہر پارٹی فرما بردار آئی جی پولیس چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، مسلم لیگ نون کی حکومت ہو یا پھر تحریک انصاف کی موجودہ حکومت۔
پولیس سیاسی کھیل کا حصہ بن کر بے توقیر ہوتی جا رہی ہے، یہ قوم کے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے۔ حالانکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو یا جرائم کی بے کنی یا پھر امن و امان کا قیام ہو، پولیس نے بے مثال قربانیاں دی ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ تمام سیاسی جماعتیں پولیس کو غیر سیاسی بنانے کے لیے پولیس کو عزت دو کا نعرہ لگائیں۔ یہ پورا سامنے آیا پرسوں جب کیپٹن صفدر کی گرفتاری کے معاملے پر پیپلز پارٹی اور سندھ حکومت نے آئی جی سندھ مشتاق مہر کے مبینہ اغوا کی خود سے ایک سٹوری بیان کی، لوگوں کو بتایا، پھر چپ سادھ لی۔ بالآخر 36 گھنٹے کے بعد وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ جب بولے تو اس بیانیے پر کوئی پوزیشن نہیں لی اور اس پورے معاملے پر پھر ان کی خاموشی رہی، جس پر پھر پولیس کا رد عمل سامنے آیا، اعلیٰ افسران میں مایوسی پھیلی اور ان کو احتجاجاً پوزیشن سنبھالنی پڑی۔ ہر پولیس آفیسر نے چھٹی کی درخواست میں لکھا کہ دباؤ کے اس ماحول میں اس کے لیے پیشہ ورانہ فرائض کی انجام دہی مشکل ہے۔ یہ آج کی بات نہیں، خاص طور پر سندھ اور پنجاب میں پولیس کے ادارے کو کٹ پتلی کے طور پر استعمال کیا جانا اب معمول کا عمل ہے۔ آئی جی پولیس اور اعلیٰ افسران کو شطرنج کے مہروں کی طرح سے لگایا جاتا ہے اور ہٹایا جاتا ہے۔ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت میں پولیس کو اشاروں پر چلانے کے لیے پچھلے 12 سال میں 12 سال میں انسپیکٹر جنرل پولیس تبدیل ہو چکے ہیں۔ مشتاق مہر پیپلز پارٹی دور حکومت کے 15ویں آئی جی پولیس ہیں، 2008 سے 15ویں آئی جی پولیس ہیں۔ مشتاق مہر اور سندھ حکومت اور اومنی گروپ کے معاملات کی وجہ سے سابق آئی جی اے ڈی خواجہ کو ہٹانے اور ان کی جبری رخصت پر بضد رہی۔ اس طرح کے ان گنت معاملات جو سامنے ہیں، سپریم کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں کی وجہ سے سندھ حکومت کو مختلف معاملات میں آئی جیز کے حوالے سے پولیس کے معاملات میں کئی بار رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ ابھی حالیہ زمانے کی بات ہے کہ سابق آئی جی ڈاکٹر کلیم امام کو صرف اس وجہ سے عہدے سے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ پولیس میں ٹرانسفر پوسٹنگ اور انتظامی اختیارات سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ میں نے تو بڑی کوشش کی کہ انسپیکٹر جنرل کو چلاؤں، لیکن وہ اس قابل نہیں ہے۔ اس طریقے کا ویک افسر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ پولیس جب پارٹی بن جائے بیکاز دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیز بیکم اے پارٹی، اگر کوئی ٹیم کا افسر اس صوبے کے مینڈیٹ کے خلاف کام کرے گا، سبق دیں گے اچھی طرح اور نظر آئے گا وہ سبق انسپیکٹر جنرل پولیس کو بھی نظر آئے گا۔ if he tries to challenge the people of this province through its representatives، اس کو پتہ چلے گا۔ آپ حکومت کے خلاف جب سازشوں میں ملوث ہو جائیں، آپ حکومت کے خلاف مختلف سیاسی لیڈروں کے ساتھ مل کر پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں، تو یہ کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ یہ صرف پیپلز پارٹی کا معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ حکومت کے دوران 2 سال میں پنجاب میں آئی جی پولیس اوسطاً 4 مہینے عہدے پر فائز رہے ہیں۔ گزشتہ حکومت آئی جی پنجاب کی تقرری کی ڈبل ہیٹرک مکمل کر چکی ہے۔ ڈاکٹر کلیم امام، محمد طاہر، امجد جاوید سلیمی، عارف نواز اور شعیب دستگیر کے بعد اب انعام غنی پنجاب پولیس کے سربراہ ہیں۔ آر پی اور ڈی پی او لیول کے آفیسرز تو پنجاب میں چند ہفتوں میں ادھر سے ادھر کر دیے جاتے ہیں، وہاں پر تو یہ کھیل ہے جو چل رہا ہے۔ میرے خیال میں جو اب کمبینیشن آیا آپ دیکھیں گے آئی جی کا بھی اور چیف سیکرٹری کا بھی، اب یہ چلے گا۔ ٹرانسفر پوسٹنگ ایک ایگزیکٹو مسئلہ ہے جو صوبائی حکومت کا اختیار ہے کہ جس افسر کو جہاں پہ پوسٹ کرے وہ کر سکتی ہے۔ یہ 5 تبدیل ہو گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ ثوابدید ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ وہ کس کو لگائیں کس کو نہ لگائیں۔ جو اس پالیسی سے ایگری نہیں کرے گا چینج کریں گے ہم، یہ تو ہوگا۔ حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا سی سی پی او لاہور عمر شیخ کی پوسٹنگ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کے بارے میں مسلم لیگ نون نے الزام لگایا کہ عمر شیخ کو اپوزیشن سے انتخابی کارروائیوں کے لیے لاہور پولیس کا سربراہ لگایا گیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں کہ وہ تھانہ کلچر بدلنے اور محکمہ پولیس میں اصلاحات اور بے مثال نظام لانے کے ان کے دعوے رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قوم سے پہلے خطاب میں بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ کے پی کی طرح سے پنجاب پولیس کو بھی ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ پولیس کا ہم نے نظام ٹھیک کرنا ہے۔ پہلے مجھے کے پی کی بڑی خوشی ہے کہ کے پی کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے پولیس میں۔ ایک پولیس کے جو آئی جی تھے جنہوں نے یہ ساری ریفارمز کی، ان کا نام تھا ناصر درانی۔ اب وہ پنجاب پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو ہم ایڈوائزری دے رہے ہیں پنجاب کی کیبنٹ کے اندر، اور ہم ان کو یہ رول دے رہے ہیں کہ پنجاب کی پولیس کو ٹھیک کریں۔ ہمیں غلط عادتیں پڑ چکی ہیں، جو موجودہ پولیس کی جو عادتیں پڑی ہیں وہ مختلف چیزوں کی وجہ سے یہاں پہنچے، اور انشاءاللہ ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور وہ ماڈرن پولیس فورس بنانی ہے اپنی پنجاب کو۔ انشاءاللہ چند سالوں کے بعد سارا پنجاب ہماری پولیس کے ساتھ کھڑا ہو۔ جو پولیس سسٹم ہے ہم نے وہی جو انٹرنیشنلی بیسٹ پریکٹسز ہیں ہم نے اس سے پوری کوشش کر رہے ہیں کسی قسم کی پولیٹیکل انٹرفیرنس نہ ہو، تاکہ پولیس کے پاس آپریشنل انڈیپینڈنس ہو۔
بہت ہی اس پورے مشن کی اور اس عزم کی ابتدا ہوئی تھی اور بہت ہی امبیرسنگ ابتدا ہوئی تھی، کیونکہ ناصر خان درانی، جن کو ابھی آپ نے وزیر اعظم عمران خان سے سنا، پنجاب میں ریفارمز کے لیے لایا گیا تھا، پولیس ریفارم کے لیے لایا گیا تھا، انتہائی اچھی شہرت کے آفیسر، سب سے پہلے تو وہ رخصت لے کے چلے گئے تھے۔ بہت ہی مشکل ماحول ہے پاکستان میں، پولیس کا بہت ہی امپورٹنٹ کلیدی ادارہ ہے اور ڈی مورلائز نظر آتا ہے۔ پولیس میں بے شمار ایماندار اور بہادر اور فرض شناس آفیسرز موجود ہیں جن کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا، ان گنت ایسے آفیسرز موجود ہیں، لیکن محکمہ پولیس کا عمومی تاثر حکمرانوں کے سامنے اب باملاحظہ ہاتھ باندھے والی فورس کا بنتا چلا جا رہا ہے۔ یہ قوم کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ المیہ ہے اور اس سے ہمیں ہر صورت میں چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا۔ اس پورے ماحول میں اس پس منظر پہ ہم بات کرتے ہیں پولیس سروس آف پاکستان کے انتہائی معزز، بہت ہی رسپیکٹیبل انسپیکٹر جنرل پولیس رہ چکے ہیں، انٹیلیجنس بیورو کو بھی ہیڈ کیا، جناب شوکت جاوید کو ہم نے دعوت دی، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شوکت جاوید صاحب۔ بہت ہی تکلیف دہ ماحول ہے آپ کی پوری سروس کے لیے، بلکہ پاکستان کے لیے۔ 12 سال میں سندھ میں 15واں آئی جی ہے اس وقت کام کر رہا ہے، 2 سال میں پنجاب میں 5 آئی جیز بدلے جا چکے ہیں، یہ ہمارے سامنے ہے، فیکٹ ہے۔ آپ کی کیا ٹیک ہے اس میں؟ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجوہات ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس پورے ماحول کا؟ دیکھیں، یہ کامران صاحب آپ نے بڑا اچھا نقطہ اٹھایا ہے۔ آئی جی ایک کمانڈر ہوتا ہے فورس کا، اگر کمانڈر کو اتنی کوئک سکسیشن سے بدلا جائے تو آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس فورس کی کارکردگی پر اس کا کتنا منفی اثر پڑتا ہے۔ تو یہ جو بھی ہوا ہے پنجاب میں اور سندھ میں کہ آئی جیز کے تبادلے بے شمار کیے گئے ہیں گزشتہ سالوں میں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی بیڈ گورننس کی مثال ہے جو سکسیسو گورنمنٹس نے کی ہے۔ اس میں کوئی ایک حکومت بیچ میں نہیں آتی، ہر حکومت کے وقت میں یہ اسی طرح ہوتا ہے پولیس کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کرتے، دیگر ذرائع استعمال کرتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور وہ جو میک شفٹ ارینجمنٹس کرتے ہیں ان کو پھر بعد میں پکا کر دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو سب کچھ ہوا ہے، جو کہ ابھی ہم نے بتایا کہ سندھ میں 12 سال میں 15واں آئی جی کام کر رہا ہے، پنجاب نے تو سارے ریکارڈ توڑ دیے، 2 سال میں 5واں آئی جی، اس کے پولیس سروس آف پاکستان پہ کیا اس کے امپلیکیشنز ہیں؟ کیا اس کے اثرات ہوئے؟ کیسے امپیکٹ کیا ہے پولیس سروس آف پاکستان کو؟ جی، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس سروس آف پاکستان کو سیکنڈ فڈل بنا دیا گیا ہے، اور جس کا کام ہے اس کو نہیں کرنے دیا جاتا اور میک شفٹ ارینجمنٹس کیے جاتے ہیں۔ میں مثال یوں دوں گا کہ پچھلے 30 سال سے رینجرز آئی ہوئی ہے کراچی میں اور واپس جانے کا نام نہیں لیتے، اس لیے کہ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کی گئی اس درجے کی کہ وہ تمام امور کو سنبھال سکے۔ جب آپ کیپیسٹی بلڈنگ نہیں کریں گے، ان کو فنڈز نہیں دیں گے، ان کو کام کرنے کی آزادی نہیں دیں گے، ان کو ایڈمنسٹریٹو اور فائنینشیل پاورز نہیں دیں گے، تو پھر وہ اس کی کارکردگی اس لیول پہ نہیں آئے گی جو ان سے توقع کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں وہ گیپ فل کرتی ہے یا پیراملٹری فورس یا اور کوئی انٹیلیجنس ایجنسیاں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 90 کی دہائی میں کوئی 95-96 کی بات ہے، جب یہاں کی پولیس کے جو کمانڈر تھے شعیب سڈل صاحب، انہوں نے جب ایک آپریشن شروع کیا تو اس وقت ان کو پولیس کو لیڈ ایجنسی بنایا گیا اور ان کی معاونت اس وقت کی فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسی انٹیلیجنس بیورو نے کی، اور یہ تجربہ بہت کامیاب رہا تھا، اور اس سے نہ صرف کہ لا اینڈ آرڈر کنٹرول میں آ گیا تھا، دہشت گردی کنٹرول میں آ گئی، بلکہ جو کرائم تھا وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ اس کا گراف نیچے گیا تھا۔ تو اگر ذمہ داری دی جائے، اگر اختیارات دیے جائیں تو پولیس ڈیلیور کرتی ہے۔ اب آج بھی اگر پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کر دی جائے، اس کو ٹینیور کی پروٹیکشن دے دی جائے، وہ تمام جو سفارشات لا اینڈ جسٹس کمیشن کے تحت پولیس افسران نے مرتب کی ہیں، اگر ان پر عمل درآمد کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پولیس تمام معاملات کو خود ٹیکل کر سکتی ہے، اور اس طرح کی پھر جگ ہنسائی کا باعث نہیں بنتا جو یہ ایک پولیس اور رینجرز کے ایکشن نے پورے ملک میں یہ جو کیا ہے کہ ایک نان کوگنیزیبل اوفینس پر مقدمہ درج کیا گیا، پھر رات کو جا کے ملزم کو گرفتار کیا گیا، یہ سارا کچھ ایک اس طرح کے بھونڈے انداز سے کیا گیا کہ جو قصوروار تھا وہ مدعی بن گیا ہے اور جو مدعی تھے وہ قصوروار۔ اچھا، یہ جو کیفیت جس سے ہماری پولیس سروس اس وقت گزر رہی ہے، یہ تو پوری قوم کے لیے ایک تشویش کا معاملہ ہے۔ کیا اس میں کچھ قصور آپ کی اپنی سروس کے آفیسرز کا بھی ہے؟ شوکت جاوید صاحب مجھے پوچھنے دیں کہ انہوں نے کبھی اس طرح سے اس کی مزاحمت نہیں کی،
بلکہ بہت سے لوگوں نے سیاستدانوں کا باقاعدہ اعلی کار بننا یا کھلونے بننے پر ترجیح دی، انہوں نے پریفر کیا. دیکھیں جی، سیاستدانوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنانے والی بات سے میں ایگری نہیں کروں گا، اس لیے کہ جب آپ قانون ہی اس طرح کا بنائیں گے جس میں وہ کھلونا بنے تو پھر صورتحال ایسی ہوگی. اب خیبر پختونخوا نے ایک قانون ایسا بنایا ہے جس میں وہ کھلونا نہیں بنتے، اور تقریباً اسی طرح کا قانون پنجاب میں موجود ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا. اس میں جو اوورسی کرنے کے ادارے ہیں وہ ابھی تک مرز وجود میں نہیں آئے. پبلک سیفٹی کمیشن ہے، پولیس کمپلینٹ اتھارٹی ہے اور ٹینیور کی پروٹیکشن ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے پولیس میں وہ بگاڑ آپ کو نظر آتے ہیں جو تمام لوگ جس کو نوٹ کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اب وقت آ گیا ہے کہ رینجرز کو کراچی سے واپس بھیجا جائے اور پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے تاکہ جس کا کام اسی کو ساجے، اور دوسرا یہ کہ جس کی ذمہ داری ہے اسی کی اتھارٹی ہونی چاہیے. تو اتھارٹی بھی پولیس کے پاس آ جائے اور ذمہ داری بھی پولیس کی ہو، قانون بھی ایسا ہو جو ان کو ایڈمنسٹریٹو اور آپریشنل آزادی دے، اور اس پر انٹرفیرنس جو ہے سیاستدانوں کا وہ بھی کم ہو. تو یہی پولیس آپ کو ڈیلیور کر کے دکھائے گی، اور سابقہ بہت سے موقعوں پہ انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا بھی. ایکسپلین کیجئے گا شوکت جاوید صاحب کہ یہ جو ہماری پولیس سروس آف پاکستان ہے، اس کا جو ڈسپلن ہے، اس کا جو وقار ہے یا جو اس کے سٹینڈرڈز ہیں، وہ ایسے نہیں ہیں جو ہماری آرمی کے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم جیسا آرمی ادارہ بنا ہے ویسا اپنے ڈسپلن کے لحاظ سے، وقار کے لحاظ سے، تمام معاملات کے لحاظ سے پولیس ایسا ادارہ نہیں بن پایا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں آپ سے ایگری نہیں کروں گا. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہے کہ پنجاب کے آئی جی ایک پرنسپل سٹینڈ پر سیٹ چھوڑ کے چلے گئے، اور اس وقت بھی سندھ کے آئی جی نے چھٹی کی درخواست دے دی. یہ ایک شریفانہ اور مہذبانہ طریقہ ہے اپنی پروٹیسٹ کو شو کرنے کا، اور سندھ میں دیگر کافی سارے پولیس افسران نے بھی چھٹی کی درخواست دے دی. تو یہی ایک رسپانس ہوتا ہے ایک مہذب طریقے کے ساتھ کرنے کا. اور اس پر پھر میں شکر گزار ہوں آرمی چیف کا کہ انہوں نے خود اس واقعے کا نوٹس لیا ہے اور کور کمانڈر صاحب کے ذمہ لگایا ہے کہ وہ اس تمام واقعے کی تحقیقات کریں. تو مجھے پوری امید ہے کہ جب اس کی تحقیقات ہوں گی تو ضرور کوئی ایسے ایکشنز ہوں گے جس سے پولیس افسران بھی مطمئن ہوں گے اور عوام بھی مطمئن ہوگی. اپنے تجربے سے شوکت جاوید صاحب تھوڑا مجھے روڈ میپ دیں کہ پولیس کو عزت دو، اس کا احترام ہو، اس کا ایک سٹیچر بنے، اس کا ایک گریس ہو پورا. یہ کیسے ہوگا؟ اس کا ایک آپ بتائیں نا، اس کی راستہ بیان کیجئے اس کا. جی، اس کے لیے روڈ میپ یہی ہے کہ 2 والیوم پر مشتمل بہت ہی کمپریہنسو رپورٹ پولیس کے 8 ریٹائرڈ آفیسرز نے، آئی جیز نے، اور 8 سرونگ آئی جیز نے مرتب کی ہے چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں انڈر دی اتھارٹی آف پاکستان لا اینڈ جسٹس کمیشن. اس رپورٹ کو نہ صرف اس کو پڑھا جائے بلکہ اس کو اچھی طرح سے دیکھا جائے. اس میں تمام چیزوں پر سفارشات ہیں کہ پولیس کا قانون کیا ہونا چاہیے، تفتیش کا معیار کیسے ہونا چاہیے، بگ اربن سینٹرز کی پولیسنگ کیسے ہونی چاہیے، ٹیررزم کے خلاف کیا ہونا چاہیے اور کن قوانین میں تبدیلی کی ضرورت ہے، اور آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کا کیا نظام ہونا چاہیے، پولیس کی اکاؤنٹیبلٹی کیسے ہونی چاہیے. ان تمام چیزوں کے متعلق سفارشات اس میں موجود ہیں. اس کو کوئی پڑھنے کی زحمت کر لے اور برائے مہربانی اس پر کوئی عمل درآمد کی صورتحال نکالیے. بہت شکریہ جناب شوکت جاوید، سابق انسپیکٹر جنرل پولیس، سابق سربراہ انٹیلیجنس بیورو پاکستان پولیس سروس کے بہت ہی معزز آفیسر ہیں. موجودہ ماحول پر ہم نے ان کی ایک غیر جانبدارانہ، پروفیشنل اور ایکسپرٹ رائے حاصل کی. خبر سے بیک اس کے بعد ذکر کریں گے. اس پروگرام میں ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ نیب میں سب کچھ برا نہیں ہے مگر سب کچھ اچھا نہیں ہے. آج ایک اور انتہائی کمزور، لاغر اور سیاست سے آلودہ کیس کی بات کریں گے. احسن اقبال پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹاپ لیڈرشپ میں سے ایک ہے. ان پر نیب نے الزامات لگائے. 2.5 سال ہو گئے ہیں، ریفرنس فائل نہیں ہو سکا ہے. 2.5 مہینے جیل بھی گزار کر آ چکے ہیں احسن اقبال. یہ بہت ہی کمزور کیس ہے. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. اس پروگرام میں ہمارا مسلسل اصرار رہا ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ پاکستانی عوام کے نزدیک جو چند دوسرے بڑے اہم مسائل ہے، کرپشن پاکستان کا ایک بہت بڑا کلیدی مسئلہ ہے. کرپشن سے اگر ہمیں لڑنا ہے تو جو پاکستان میں کرپشن کے ادارے ہیں انہی کے ذریعے اس کی بے کنی کرنی ہوگی، اور اس میں نیب کا بڑا مرکزی کردار ہے. اسی پروگرام میں ہم بارہا کہتے رہے ہیں کہ نیب
کسی عیب سے پاک، بالکل فول پروف بہترین ادارہ نہیں ہے. اس میں مسائل ہے، کمزوریاں ہیں اور یقیناً اس میں کہیں کہیں سیاست کی کیفیت بھی نظر آتی ہے. مگر یہ کہنا بھی نامناسب ہوگا کہ نیب کے تمام کیسز، نیب کے تمام معاملات، تحقیقات، انکوائریز، انویسٹیگیشن، ریفرنسز یہ سب جھوٹے ہیں، ان سب کی کوئی بنیاد نہیں ہے. یہ یقیناً بالکل کسی صورت سے درست بات نہیں ہوگی، لیکن مسائل اپنی جگہ موجود ہیں. ایک اور کیس آج ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو نیب کی کمزوری بلکہ وہاں پر سیاست کی ہوا کی اطلاع دیتی ہے. کرپشن کیسز کے التوا میں قانونی پیچیدگیاں، نیب کی کوتاہیاں سامنے آنا ایک الگ بات ہے. ملزمان تاخیری حربوں سے نیب کو چکمہ دے کے نکل جاتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ بات صحیح ہے. لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور سابق وزیر داخلہ و منصوبہ بندی جناب احسن اقبال کے خلاف نارووال سپورٹس کمپلیکس کیس میں نیب یقیناً ایک انتہائی کمزور کیس پہ کھڑی ہے، لاغر کیس ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تقریباً 2.5 سال سے تحقیقات کے بعد بھی یہ ریفرنس دائر نہیں ہو سکا ہے. سراسر ناانصافی ہے احسن اقبال کے ساتھ جو نیب اس وقت نیب کی تحقیقات کر رہی ہے. احسن اقبال کے خلاف نیب ریفرنس شاہد خاقان عباسی یا مفتاح اسماعیل پر کرپشن کیس کی طرح سے ہمارے نزدیک انتہائی کمزور، لاغر ہے اور یہ کیس اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہوتا نظر نہیں آ رہا. کل نیب نے اسلام آباد کی احتساب عدالت سے 8ویں بار ریفرنس دائر کرنے کے لیے مہلت مانگی. یعنی نیب اب تک احسن اقبال کے خلاف اپنا کیس ثابت نہیں کر پائی ہے اور 2.5 سال گزر گئے ہیں. 30 اپریل 2018 کو نارووال سپورٹس کمپلیکس سٹی کے افتتاح کے اگلے روز ہی نیب نے احسن اقبال کے خلاف گھپلوں کی انکوائری شروع کی تھی. احسن اقبال پر اختیارات کے ناجائز استعمال اور صوبائی منصوبے کو وفاقی بجٹ سے مکمل کرانے کا الزام لگایا. نیب نے یہ الزام بھی لگایا کہ احسن اقبال نے اپنے حلقہ انتخاب میں اسپورٹس کمپلیکس کی لاگت بڑھانے کی اجازت سے سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی یا کسی مجاز اتھارٹی سے اجازت نہیں لی، منصوبے کا دائرہ اختیار تبدیل کیا اور 3 ارب روپے تک کی لاگت بڑھانے کی منظوری نہ لینا نیب کے نزدیک ایک بدنیتی تھی. تقریباً 3 ارب روپے لاگت کی نارووال سپورٹس کمپلیکس سٹی 46 ایکڑ رقبے پر قائم ہے. یہاں مختلف کھیلوں کے 14 اسٹیڈیم ہیں، ایک جمنازیم، اسکواش کورٹ، سوئمنگ پول، کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی گراؤنڈ، باسکٹ بال، ٹینس اور بیڈمنٹن کورٹ اور دیگر کھیلوں کے لیے سہولیات شامل ہیں. انتظامی بلاک میں مسجد، کلاک ٹاور اور کھلاڑیوں کے لیے رہائش، آرامگاہ اور ریسٹورنٹس کی سہولتیں بھی موجود ہیں جن پر 90% تک کام مکمل ہو گیا ہے. لیکن نیب کی تحقیقات کے بعد مزید کام رک گیا ہے جس پر احسن اقبال مضطرب ہیں. 2.9 ارب میں سے 2.5 ارب فنڈنگ ہو چکی تھی، صرف 40 کروڑ روپے باقی رہتے تھے. انہوں نے فی الفور وہ فنڈنگ بند کر دی، کام روک دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف جو درآمد کی گئی تھی اور اس کی 6 مہینے کی وارنٹی تھی سپلائر کی طرف سے، وہ وارنٹی ایکسپائر ہو گئی اور وہ ایسٹرو ٹرف ضائع ہو گئی. وہاں جو ایتھلیٹک ٹریک تھا اس کے لیے کروڑوں روپے کا ٹریک امپورٹ ہوا جس کی 6 مہینے کی وارنٹی تھی انسٹالیشن کے لیے. وہ وارنٹی ایکسپائر کی گئی اور وہ ٹریک ضائع ہو گیا. خیال رہے کہ نارووال سپورٹس کمپلیکس منصوبے کا آغاز 2009 میں ہوا تھا جب پیپلز پارٹی کی وفاق میں حکومت تھی. احسن اقبال جو اس حلقے سے MNA تھے، انہوں نے اس منصوبے کو اس وقت کے وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سے منظور کرایا. مسلم لیگ نون کی حکومت بننے کے بعد 2015 سے 2017 کے درمیان 4 بار نارووال سپورٹس کمپلیکس کی تکمیل کی ڈیڈ لائن سامنے آتی رہی. 2015 سے مسلسل 3 سال تک کھیلوں کے لیے وفاقی بجٹ کا تقریباً 70% حصہ پنجاب حکومت کے نارووال سپورٹس کمپلیکس کے حصے میں آیا اور بالآخر اپریل 2018 میں اس وقت کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے صدر مملکت ممنون حسین سے 90% مکمل منصوبے کا افتتاح کرا دیا. اس موقع پر یہاں پریزیڈنٹ 11 اور PCB 11 کا ایک دوستانہ کرکٹ میچ بھی کھیلا گیا تھا. سب سے اہم بات یہ ہے کہ تمام الزامات اور تمام پس منظر کے باوجود نیب کو 2.5 سال میں یہ ریفرنس نہیں بنا پائی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس اس کا میٹیریل نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، شواہد نہیں ہیں اور 2.5 سال تک اس پورے معاملے میں اور پھر اس میں احسن اقبال کی گرفتاری بھی ہوئی ہے. طویل عرصے وہ قید و بند کی، انہوں نے صعوبتیں بھی برداشت کی ہیں. ایک ایسے معاملے میں جس کی 2.5 سال میں بھی ریفرنس فائل نہیں ہو سکا ہے، کیس کی تحقیقات مکمل نہیں ہو سکی ہے. اس کی مزید تفصیلات لیں گے. اسلام آباد میں ہمارے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سعید عباسی. بہت بہت شکریہ عامر سعید عباسی صاحب. بتائیے گا کہ کیا کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے نیب کے اندر کہ 2.5 سال ہو گئے اور یہ ریفرنس بنا نہیں ہے، فائل نہیں ہوا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے ان کے پاس شواہد نہیں ہیں، ثبوت نہیں ہیں
اور اس کے باوجود اس کو جاری رکھا ہوا اس پورے معاملے کو؟ کامل صاحب، نارووال سپورٹ سٹی کیس نیب راولپنڈی کے لیے ایک بڑا چیلنج بنتا جا رہا ہے، اور جس کو پروسیکیوٹ کروانا اور ریفرنس فائل کرنا اب ہر تاریخ پر نئی تاریخ لے لی جاتی ہے نیب کی طرف سے۔ گزشتہ روز بھی جب سماعت ہوئی تو صبح ہی جیسے ہی ابھی ملزمان بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے تو نیب پروسیکیوٹر اور تفتیشی افسر نے عدالت میں پیش ہو کر کہا کہ ہمیں ایک بار پھر مہلت چاہیے، اور 8ویں مرتبہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہیں ریفرنس کی تیاری کے لیے اور ریفرنس دائر کرنے کے لیے مہلت دی جائے۔ کامل صاحب، اس میں جو مین الزام تھا احسن اقبال پر وہ یہ تھا کہ انہوں نے اس کا جو سکوپ تھا اس پروجیکٹ کا وہ بڑھایا، اور ساتھ میں اس کو صوبائی جو پروجیکٹ تھا کھیلوں کا، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کے پاس چلا گیا تھا، تو اس کو فیڈرل گورنمنٹ کے فنڈ سے خرچ کروایا۔ اس میں کوئی کک بیکس کا الزام نہیں تھا، کوئی من پسند کمپنی کو ٹھیکے دینے کا الزام نہیں تھا اس میں۔ اور پھر جو گراؤنڈ آف اریسٹ تھی نیب نے جو 10 ماہ پہلے احسن اقبال کو جب گرفتار کیا تھا تو اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ ریکارڈ ٹیمپر کر دیں گے احسن اقبال، ایک، اور دوسرا یہ کہ وہ فرار ہو جائیں گے، اس خدشے کے پیش نظر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے۔ لیکن ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ احسن اقبال 3 مرتبہ نیب نوٹسز پر پیش ہوئے، اور 12 مرتبہ احتساب عدالت میں جب تاریخ ہوتی رہی تو وہ عدالت میں پیش ہوتے رہے۔ لہذا اس طرح کی جو تمام جو نیب کے خدشات تھے، یقیناً یہ تو بہت ہی ایک تکلیف دہ پہلو ہے اس پورے احتساب کے معاملے کا اور نیب کی پرفارمنس کے حوالے سے۔ اس پہ احسن اقبال بھی اپنے دفاع میں اور اپنے اس کیس کے حوالے سے بڑی امپورٹنٹ باتیں کرتے رہے، میں اور آپ پہلے وہ سنتے ہیں۔ آج آپ نے پھر دیکھا ہے کہ یہ غالباً 1 سال ہو گیا ہے، مجھے گرفتار بھی کیا گیا، جیل میں بھی رکھا گیا، اور ضمانت پہ رہائی کے بعد آج 7ویں پیشی تھی۔ ہر مہینے عدالت نیب کو کہتی ہے کہ آپ ریفرنس دائر کریں، اور وہ ہیلے بہانے کر کے پھر نئی تاریخ لے لیتے ہیں۔ عدالت کے سامنے نیب نے کہا کہ آپ پر کوئی مالی کرپشن کا الزام نہیں ہے، اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام ہے۔ تو میں نے کہا وہ کون سا اختیار ہے جو میں نے ناجائز استعمال کیا ہے، اس کی نشاندہی کر دیں۔ آج تک اس اختیار کی نشاندہی بھی نہیں ہو سکی ہے۔ ہر مہینے نیب مہلت مانگ کے جاتا ہے اور ابھی تک ریفرنس فائل نہیں کر سکا۔ عدالت میں یہ بیان فرما رہے تھے نیب والے کہ جی ہم گواہوں کو تلاش کر رہے ہیں، اور ہمارے وکیل نے کہا کہ جناب آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ نے مجھے جیل میں 2.25 مہینے کس بنیاد پہ کس ایویڈنس کے اوپر گرفتار کر کے بند کیا؟ اس منصوبے کا آغاز 2009 میں ہوا تھا جب میں کسی ایگزیکٹو عہدے پر نہیں تھا، لہٰذا نیب کی یہ شکایت کہ میں نے اسے اپنے حلقے میں شروع کیا حقائق کے برخلاف تھی۔ نیب نے یہ کہا کہ اس میں 6 ارب روپے کی خرد برد ہوئی ہے، جبکہ اس پروجیکٹ کی ٹوٹل مالیت 2.9 ارب روپے تھی۔ اچھا یہ بتائیں عامر سعید عباسی صاحب کہ یہ عدالت اس کا برا نہیں مانتی ہے؟ عدالت کو اس سے مسئلہ نہیں ہوتا ہے کہ ایک شخص پہ 2.5 سال سے اس کے خلاف یہ تمام معاملہ چل رہا ہے، اور ہر پیشی پہ نیب کے جو صاحب ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں فردر ایکسٹینشن دی جائے، تو عدالت اس معاملے کو پہ اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ کامل صاحب، جب احسن اقبال صاحب کی ضمانت ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے تو 2 منٹ کی سماعت ہوئی تھی، اور چیف جسٹس ستر من اللہ صاحب نے 2 منٹ میں احسن اقبال کی ضمانت منظور کی تھی جب انہوں نے ریکارڈ دیکھا تھا۔ اور جب احتساب عدالت میں پیشی ہوتی ہے تو احتساب عدالت اب یہ کہنے پر مجبور ہو گئی ہے احسن اقبال اور تمام ملزمان کو کہ آپ نہ آیا کریں عدالت میں، کیونکہ جب تک ریفرنس نہیں آتا تو ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لہٰذا اب عدالت نے احسن اقبال کو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ ہر تاریخ پر نہ آیا کریں، صرف ہم تاریخ دے دیا کریں گے جب تک نیب ریفرنس نہیں آتا۔ عدالت شدید برہمی کا اظہار کر چکی ہے، عدالت 3 مرتبہ باقاعدہ رپورٹ طلب کر چکی ہے نیب حکام سے کہ بتایا جائے کہ اب تک ریفرنس کیوں دائر نہیں کیا جایا۔ پہلے بتایا گیا کرونا کی وجہ سے گواہ نہیں آ رہے، پھر کہا گیا کہ ان کا ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ کر لیا جائے، پھر بتایا گیا کہ کچھ ریکارڈ پنجاب گورنمنٹ سے آنا ہے وہ نہیں آیا، پھر یہ بتایا گیا کہ جو پری ای بی ایم ہے اس میں منظوری ہو چکی ہے، ایگزیکٹو بورڈ کو بھیج دیا گیا ہے۔ تقریباً 10 ماہ کا وقت ہو چکا ہے، 12 سماعتیں ہو چکی ہیں، 8 مرتبہ نیب مہلت مانگ چکی ہے، لیکن ابھی تک اس حوالے سے ریفرنس دائر نہیں ہو سکا۔ اور کامران صاحب، اس کیس میں نیب نے نہ صرف احسن اقبال کے خلاف اس کیس کی تفتیش کی بلکہ ان کی اثاثوں کی تفصیلات مانگی، ان کے ڈیپینڈنٹس کے اکاؤنٹس، ان کی فیملی کے تمام اکاؤنٹس کی چھانبین کی گئی، ان کے ملٹی بلین پروجیکٹس جو اربوں روپے کے انہوں نے بطور پلاننگ منسٹر جو اپروو کیے ان تمام کی چھانبین کی گئی، اور ان کی طرف سے جتنی بھی اپوائنٹمنٹس کی گئی ان تمام کا ریکارڈ حاصل کیا گیا، اور اس کے بعد نیب نے یہ کیس بلٹ اپ کیا تھا۔ اور اس کیس میں بھی اب نیب صرف یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اختیار کا ناجائز استعمال کیا، اور جو صوبائی پروجیکٹ تھا اس کو مرکزی سطح کے اوپر کروایا گیا اور وہاں سے منظور کروایا گیا۔ بالکل
بادی النظر میں بھی، اور ویسے بھی یہ ایک بہت ہی کمزور کیس لگتا ہے، اور ویسے بھی ہم نے اپنے کیریئر میں جتنا فالو کیا ہے، کور کیا ہے احسن اقبال صاحب کو، میں نے خود اپنے کیریئر میں نے کبھی ان پر کرپشن کے الزامات نہیں دیکھے ہیں. وہ یقیناً ایک ایماندار سیاستدان ہے اور یقیناً ایک نیک نام سیاستدان ہے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے معیشت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے، وہ یہ کہ اب چینی اور آٹے بحران کے بعد معیشت پہ ایک بہت بڑا بوجھ آئے گا، کیونکہ پاکستان میں کپاس کی پیداوار میں اس سال پھر بڑی کمی ہوئی ہے، 30-35% کمی ہو گئی ہے جس کی ہمیں توقع تھی، اور اب یہ ساری امپورٹ کرنی پڑے گی جس سے زر مبادلہ کے ذخائر پہ بوجھ پڑے گا. اور ویسے بھی یہ تمام چیزیں، یہ وہ چیز ہے جو کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا سرمایہ تھا، لیکن اس میں بہت بڑے مسائل آ رہے ہیں دوسرے سال مسلسل. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. پاکستانی معیشت کے حوالے سے میڈیا میں بہت زیادہ ذکر نہیں ہے اس پہلو کا، مگر پاکستان میں گندم اور چینی کے بحران کے بعد اب کپاس کا، کاٹن کا بحران ہمارے سامنے منہ کھولے کھڑا ہے. کپاس کی سالانہ ملکی ضروریات تقریباً 1,30,00,000 گانٹ تک ہے، مگر تشویش کی بات یہ ہے کہ ہم یہ ہدف اس سال نہ صرف حاصل نہ کر پائیں گے بلکہ ہم پچھلے سال کے بھی ہدف سے بہت پیچھے رہ جائیں گے، اور ہر سال ہماری کپاس کی فصل میں مسلسل کمی ہوتی جا رہی ہے. یہ تمام پہلو بہت ہی تشویش کا باعث ہیں. پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال کپاس کی فصل میں 30% سے زائد کمی کا امکان ہے، جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے بہت ہی بری خبر ہے. پچھلے سال کی طرح اس سال بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی، جس سے ہمارے ملک کے امپورٹ بل میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یقیناً پاکستان کے لیے زر مبادلہ انتہائی اہم ہے، اور یہ ایڈیشنل امپورٹس ہیں جو کہ بچائی جا سکتی تھی یا جو نہیں ہوتی تھی، جو اب ہمیں کرنی پڑیں گی. پچھلے 10 سالوں میں پاکستان کو کپاس کی کم پیداوار کی وجہ سے $36 ارب کا نقصان ہو چکا ہے. پچھلے سال $88 کروڑ کی کپاس درآمد کی گئی تھی، جبکہ اس سال کاٹن درآمدات کا تخمینہ تقریباً $1.5 ارب لگایا گیا. تقریباً $1.5 بلین ہمیں اس امپورٹ پہ خرچ کرنے پڑیں گے. پچھلے سال 25 لاکھ کاٹن بیلز ہم نے امپورٹ کی تھی، جبکہ اس سال تقریباً 50 لاکھ کے قریب بیلز ہمیں امپورٹ کرنی پڑیں گی. 15 اکتوبر تک کپاس کی پیداوار میں 40% تک کمی دیکھی گئی ہے، اور اس سال اب تک کپاس کی پیداوار 27 لاکھ بیلز کے قریب ہے، جو پچھلے سال کے اسی مہینے میں کپاس کی پیداوار 44 لاکھ بیل تھی. اس سیزن میں کپاس کی پیداوار کا ہدف صرف 86 لاکھ بیلز رکھا گیا ہے، یعنی کہ 86 لاکھ بیلز ہوگی، مگر پچھلے سال ہمارے ہاں 85,71,000 بیلز ہوئی تھی، جبکہ مالی سال 2018-19 میں کپاس کی پیداوار 1,07,00,000 بیلز تھی، اور اس سے پہلے اس سے بھی کہیں زیادہ پاکستان نے 1,20,00,000 1,30,00,000 بیلز تک ہمارے یہاں پیداوار ہو چکی ہے. ہمارے یہاں مسلسل کپاس کی پیداوار میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے، جس کے لیے کپاس امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. ہم ایک زرعی ملک ہیں، اور زرعی ملک میں بھی کاٹن ہمارا ایک بہت بڑی پیداوار تھی، جو کہ اب بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے. مختلف اس کی وجوہات ہیں. اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے اس سے پہلے وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کی حکومت کے لیے اس کے کانٹیکٹ پرسن اور فوکل پرسن جہانگیر خان ترین ہوا کرتے تھے. پچھلے سال جب یہ ڈیزاسٹر ہوا تھا تو ہم نے جہانگیر خان ترین صاحب سے بات کی تھی، اور انہوں نے بہت تفصیل سے اس کے حوالے سے ایک پلان سامنے رکھا تھا. نہ اب وہ جہانگیر ترین صاحب ہیں، نہ ان کا پلان، لیکن پاکستان کی معیشت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج سامنے کھڑا ہے، جس کے لیے وزیر اعظم چاہتے ہیں کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے یا جو ٹیکسٹائل ملرز ہیں وہ اس سلسلے میں حکومت کی مدد کریں اور اپنے ایکسپرٹیز کو استعمال کریں. اس کے لیے ایک ٹاسک فورس بنی ہے، ایپٹما نے ٹاسک فورس بنائی ہے، حکومت کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. ایپٹما کے ٹاسک فورس کے چیئرمین جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب. ایک نیا چیلنج کھڑا ہو گیا ہے ہماری اکانومی کے لیے. پہلے تو یہ فرمائیے گا، جو ابھی آپ کا پہلا رسپانس یہ دیجیے گا کہ یہ جو ایک بار پھر جو ہمارے یہاں ڈیزاسٹر ہوا ہے کاٹن کا، اس میں کیا وجوہات ہیں؟ کیا لوکسٹ وجہ ہے یا پھر بتائیے کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ ایک ڈیزاسٹر سچویشن ہم دیکھ رہے ہیں؟ کامران، میں سب سے بڑی وجہ سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے فارمر کو جو ہے اس کی آپٹیمم جو ہے اس کی ایل نہیں مل رہی. اس کو کاٹن کی کراپ میں نفع ہی ختم ہو گیا، اور تقریباً 20% کراپ جو ہے پنجاب میں اسپیشلی وہ تبدیل ہو کے کاٹن سے دوسری کراپس کی طرف چلی گئی ہے، کیونکہ یہاں پہ کوئی ریسرچ نہیں ہوئی. اور فارمر کو آج اگر دنیا کے برابر یا اس سے زیادہ بھی قیمت مل رہی ہے، جیسے آج میں تخمینہ لگا رہا تھا آپ کے پروگرام سے پہلے کہ دنیا میں آج 70 سینٹ کا ریٹ ہے، اور برازیل کی کراپ یا امریکہ کی کراپ یا ٹرکی یا گریک یا جہاں کی مرضی آپ مال خرید سکتے ہیں 74 سینٹ میں پاکستان پہنچ، جو کہ تقریباً 10,400-500 روپے پہنچے گا، جس کی ایلڈ بھی 8-9% زیادہ ہے. تو پاکستان میں آج 10,500 روپے کا ریٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے ریٹ میں تو کوئی فرق نہیں ہے، انٹرنیشنل قیمت پہ مل رہا ہے.
اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن پہ مل رہا ہے، جس سے دنیا کے ڈیولپ ترین ملکوں سے مال یہاں پہنچا کے اس کا فریٹ دے کے اس قیمت پہ. تو مسئلہ کیا ہے؟ میرا فارمر کیوں 20% جو ہے وہ ایریا یہاں سے چھوڑ کے دوسری کراپ میں چلا گیا؟ تو جو ہم نے ریسرچ کیا اس کی وجہ صرف یہی نظر آتی ہے کہ اس کی پروڈکٹیوٹی نہیں. پروڈکٹیوٹی کا آپ اندازہ لگائیں کامران صاحب، تو جب میں دیکھ رہا ہوں تو دنیا کے جو ہمارے یا ایون ازبکستان، ترکمستان، تاجکستان کی بھی میں جب دیکھ رہا ہوں تو ان کی 1100 سے 1200 کلو گرام پر ہیکٹر کی ایلڈ آ رہی ہے. چائنا تو 1300 کلو گرام بھی کراس کیے ہوئے ہیں. تو گویا کہ 1300 کلو گرام کراس کیے ہوئے ہیں. ہمارے فارمر نے ہماری جو ہماری فارم ریلیٹڈ پبلک سیکٹر ہے اس نے جو نئی ریسرچ ہے، جو نئی آٹومیشن ہے، یا جو نئی جس طریقے سے آج کل اس فارمنگ کو سبسٹیشیٹ کیا جاتا ہے یا اس کو سپورٹ کیا جاتا ہے، وہ ہمارے پاس اویلیبل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. کیا ایک یہ وجہ ہے؟ جی، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ خود کامران صاحب اس کو آسان زبان میں لے لیں کہ اگر میری 40% کراپ ہوئے گی دنیا کے مقابلے میں، چاہے مجھے وہی ریٹ دنیا کا بھی مل جائے، تو میں تو اس کے 40% پیسے مجھے ملیں گے. تو مجھے تو ورکیبل ہی نہیں ہے کہ میں کاٹن اگاؤں. یہ فارمر اس طریقے سے سوچ رہا ہے اور سوچ کے 20% ایریا کاٹن سے دوسری کراپس میں چلا. تو کیا یہ جو سب سے بڑی وجہ میری نظر میں یہ بات جو بتائی جاتی ہے، کیا یہ صحیح ہے کہ کیونکہ جو شوگر ملرز ہیں انہوں نے جو ان کا کوٹا ہوتا ہے ظاہر اس سے زیادہ وہ پروڈیوس کر رہے ہیں، اس کے لیے ان کو زیادہ شوگر کین چاہیے، اور وہ شوگر کین کیونکہ فارمر کے لیے ایزی سبسٹیٹیوشن ہوتی ہے، اس لیے وہ کاٹن کی جگہ شوگر کین نے لے لی ہے، اور یقیناً اس کے لیے فلاؤٹ کیے گئے ہیں رولز جو کہ کراپس کے حوالے سے رولز ہیں. بالکل آپ کامران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ پہلے زوننگ ہوا کرتی تھی، اور زوننگ میں اسی کرشنگ کیپیسٹی کے حساب سے جو ہے وہ ملوں کو لائسنس ملتا تھا. وہ لائسنس کی جو پلیٹ کیپیسٹی تھی اس سے زیادہ وہاں پہ جب ملیں لگ گئیں تو ان ایریاز میں لوگ جو ہے وہ کاٹن سے کین کی طرف بھی چلے گئے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کیوں گئے؟ میں تو اس بات کیوں کی طرف سوال، کیونکہ میں ایک بزنس مین ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا فارمر جو کاٹن اگاتا ہے، میں اس کے لیے کیوں ایسی پروڈکٹیوٹی نہ لے کے آؤں کہ اس کو اگر دنیا کی قیمت مل رہی ہے، کیونکہ گنے کو دنیا کی قیمت شاید نہیں مل رہی، بٹ میری کاٹن کو تو دنیا 70 سینٹ پر پاؤنڈ سے بھی زیادہ، آج میں نے کہا 75 سینٹ پر پاؤنڈ مل رہی ہے دنیا میں، جبکہ 10% ہمارے وہ لنٹ میں ٹریش بھی زیادہ ہے. تو مائی پوائنٹ از کہ کسی نے پچھلے جو ہے یہ ہونا تھا. ہمیں جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا سے ہمارے ہاں سیڈ آیا جو کہ 2011 12 13 میں یہاں پہ بی ٹی کاٹن ہمارے ہاں لگائی گئی، اور وہ انڈین ریسرچ کے اوپر جو انڈیا کے اندر مانسینٹو نے کام کیا تھا اس کے اوپر بیس کر کے بال گارڈ 3 اور بال گارڈ 4 جس کو کہتے ہیں وہ انہوں نے لگا دیا، کاشت کر دیا، بٹ وہ ہمارے لیے ہماری زمین کے لیے تھا نہیں. اس نے اپنی نیچرل لائف ختم کر دی، اور وہ اس کی جب کاشت میرا فارمر کرتا رہا تو اس کو 750 کلو گرام پر ہیکٹر ایلڈ آئی ہے 2016-17 میں. ہم نے بھی اس کو دیکھا کہ یہ بغیر ریسرچ کے، بغیر کوئی یہاں پہ لائسنس کے یہاں پہ ان کو سیڈ آیا ہے، اور اس سے ان کی کراپ کی ایلڈ 750 کلو گرام پر ہیکٹر آ گئی، اور یہ اچانک پچھلے 2 سالوں سے ٹوٹ کے یہ 550 کلو گرام پہ چلی گئی. اس کا مقصد یہ ہے یہ ریسرچ کسی اور زمین کی بیس پہ جو ہے ہوئی تھی، کسی اور کلائمیٹ کی بیس پہ ہوئی تھی. گوہر اعجاز صاحب، اب پرائم منسٹر نے ایک نیا پیراڈائم شفٹ کیا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کو، آپ لوگوں کو کہا ہے کہ آپ اپنے ایکسپرٹیز استعمال کریں. یو ساؤنڈ لائک ایکسپرٹ، آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں، تو اب آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیا کیا ہے اب تک آپ نے، اور کیا اب آپ کا روڈ میپ سمپل کیا ہے؟ کویسچن ہے. جب مجھے دیکھیں آئی ایم اے مینجمنٹ ایکسپرٹ، تو مجھے جب یہ کہا گیا کہ آپ اس کے اندر اس کا حصہ بنے، اس کا اینڈ یو ہیو ٹو بی پارٹ آف دا سولوشن، تو ہم نے بالکل لبیک کہا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے فارمر کو جو ہے سپورٹ کریں، اور اس کے لیے بیسٹ پریکٹسز لے کے آئیں دنیا سے. تو پہلا سٹیپ میں نے کیا، 5 جو ہمارے ٹاپ انڈسٹریز سب سے بڑے کنزیومرز ہیں، جو 5-5 لاکھ بیل کنزیومر، ان کو سب کو ٹاسک فورس کا میں نے حصہ بنایا کہ آپ کو اب اپنا وقت، ہمیں یہ نہیں کہنا کہ حکومت کرے گی، گورنمنٹ از آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فار دا پیپل. تو ہم کدھر ہیں؟ ہماری بھی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ ہمارے میں سے ہے. تو پرائیویٹ سیکٹر کے 5 لوگوں نے میرے ساتھ کھڑے ہوئے. ہم نے سب سے پہلے چائنا کے ساتھ، زنجانگ پروونس کے ساتھ کانٹیکٹ کیا پچھلے ہفتے، ہم نے ٹرکی کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، ہم نے ازبکستان، ترکمستان، تاجکستان، تینوں ایمبیسی سے رابطہ کیا کہ ہم وہاں ان کے لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں، ساتھ امریکہ اور آسٹریلیا اور برازیل. ہم 6 کے 6 ملکوں کو اگلے 30 دن کے اندر ان کے ایکسپرٹس پاکستان بلائیں گے اپنی کاسٹ پہ، اور ان کے ساتھ بیٹھ کے اس کی کانفرنس، کیونکہ اس وقت یہاں پہ کراپ
اس سال تو ہمارا جو کراپ ہونی تھی وہ مارچ میں ہم نے کاشت بھی کر دی, جو پریکٹسز تھیں وہ جنوری میں پریکٹسز بھی بن گئی. ہمیں آج سے تیاری کرنی پڑے گی کہ اگلے سال کی کراپ کے لیے ہم نے کس طرح سے کام کرنا ہے, کون سے سیڈ کی ویرائٹی یہاں ہے جو یہاں پہ ہم کاشت کروا سکتے ہیں, اس کی بھی ہمیں ریسرچ کروانی پڑے گی. شاید یہاں پہ کوئی سیڈ ایسا اویلیبل ہو جو کہ ہماری پروڈکٹیوٹی دے سکے, اور یہ جو پیسٹ اٹیک سے ہماری کراپ بوسٹ کر جاتے ہیں. بڑا کمنڈیبل آئی تھنک انیشیٹو ہے جس میں کہ تمام سٹیک ہولڈرز ایک امبریلا کے تحت جمع ہوئے ہیں. آپ اپنی تمام ایکسپرٹیز استعمال کر رہے ہیں. پرائیویٹ سیکٹر یقیناً ہر لحاظ سے پبلک سیکٹر سے اندر کام کرتا ہے, اور آپ یہ سب والنٹیئر کر رہے ہیں اپنی طرف سے یہ ساری چیزیں. اور اس میں گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا اس پورے پروجیکٹ میں؟ ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ جو ہم ان کو ریکمنڈیشنز دیں, گورنمنٹ اپنی جو ہے ریٹ یوز کرتے ہوئے اسٹیٹ کی اس کو انفورس کریں, کیونکہ اگر آپ بیسک چلے جائیں تو سارا مسئلہ سیٹ سے شروع ہو رہا ہے. اور ہم نے ابھی اس کی ریسرچ کرنی ہے کہ ہم ہیرسے پہ نہیں جائیں گے کہ پاکستان سے جو ہے وہ 5 گنا کراپ انڈیا کی ہے اور ادھر شاید جو ہے وہ 200 یا 250 سیڈ کمپنیز نہیں ہیں. ہماری اس سے 1/5 کراپ ہے, اور شاید ہمارے یہاں 1000 سے زیادہ سیڈ کمپنیز ہیں جو دے رہی ہیں. وی نیڈ ٹو آئیڈینٹیفائی ایچ ایشو. ہمارے پیسٹ کے اندر پیسٹیسائڈس کے کیا ایشو ہیں, ہمارے فارمر کی پریکٹسز کیا ایشو ہیں, ہماری زمین کے اندر جو ہے وہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے یہاں سے پروڈکٹیوٹی نہیں آ رہی, ہمیں نیا ایریا کیسے لانا ہے, کارپوریٹ فارمنگ کیسے کرنی ہے. میں تو یہاں تک ملوں کو کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو جس طرح شوگر ملز کام کرتی تھی, آپ کو جو ہے اپنے فارمر سے کو ساتھ سپورٹ کرنا پڑے گا, اور سپورٹ کر کے ہمیں وہاں سے اس کی پہلے دن سے اس کے ساتھ انوالو کرنا پڑے گا جب وہ پلان کرتے. چلے یہ کاٹن کی بات ہو گئی ہے جو کہ آپ کے لیے ظاہر ہے کہ بیک بون ہے اس پوری ٹیکسٹائل انڈسٹری کی. تھوڑا سا بتائیے کیا ایکسپورٹس وغیرہ کی کیا کیفیت ہے ہماری, آپ کیونکہ یہاں موجود ہیں. کامران صاحب, اللہ تعالیٰ نے بڑی رحمت فرمائی ہے. میں نے آپ سے ایک صبح بنگلہ دیش کا آرٹیکل سٹڈی کیا جو وہاں کی سب سے بڑی بنگلہ دیش کی کمپنی تھی. بنگلہ دیش اس وقت $40 بلین کی ایکسپورٹ ہے گورنمنٹ پہ, تو $40 بلین کی ایکسپورٹ پہ ان کی 20% انہوں نے اپنی ورک فورس بھی گھٹا دی ہے, اور ان کے آرڈرز بھی کم ہیں. خدا کا شکر ہے پاکستان جن پروڈکٹس میں ہے, پاکستان کو اس وقت اس کی آرڈر بکس فل ہیں. میں نے آپ کے یہاں آ کے جولائی میں کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالیٰ سپٹمبر میں ہم 100% کیپیسٹی میں ہوں گے, اور ہم نے الحمدللہ سپٹمبر میں 100% کیپیسٹی اپنی انڈسٹری کی چلائی ہے. اور آپ نے سپٹمبر کے فگر دیکھ لیے کہ ہماری 14% گروتھ ہے پچھلے سال کے مقابلے میں. ہم 1.2 بلین 1.18 بلین ڈالرز پہ کھڑے ہیں. یہ 14% کی گروتھ اس وقت ہے جب کہ کووڈ ہے, اور جس وقت ہمارے پورے جو فیشن سٹورز کے پروڈکٹس ہیں, ابھی وہ فیشن سٹور کے پروڈکٹس ہمارے 15 سے 20% نہیں وہاں پہ مارکیٹ ہو سک رہے. اس کے باوجود جو ہماری جو سیگمنٹل گروتھ دوسرے سیکٹرز میں جیسے ہوم ٹیکسٹائل کی پروسیسنگ کیپیسٹی ہماری اس وقت آج تک ہسٹری میں اتنی نہیں چلی جتنی اس وقت چل رہی ہے. ٹاول کی آج تک اتنی نہیں چلی جتنی اس وقت چل رہی ہے. نیٹ ویئر کی آج تک اتنی کیپیسٹی نہیں چلی جتنی چل رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم اس پیر پہ کھڑے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے 4 سال کے بعد پہلی دفعہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس ہے. جولائی سے سپٹمبر میں ہم $800 ملین کے سرپلس پہ ہیں. جس وقت یہ حکومت آئی تھی, اگر میں یاد کرا دوں تو اس وقت $4.4 بلین کا ڈیفیسٹ تھا. $4.4 بلین کا ڈیفیسٹ کوارٹر کا تھا. اس وقت ہم اس کوارٹر میں جولائی سے ستمبر $800 ملین پلس کے سرپلس پلس پہ کھڑے ہوئے. تو الحمدللہ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو ملک اس وقت اپنے پیر پہ کھڑے ہو کے ترقی کی طرف جا رہا ہے. مجھے بڑی امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب پیر جما کے آگے چلے گا. اس میں صرف 3 ریکوائرمنٹس ہیں. جیسے میں لے کے چل رہا ہوں, ہم سب کو اپنا حصہ لینا پڑے گا کہ یہ نہیں ہم کر سکتے کہ ہم صرف کرٹیسائز کریں. We need to be part of the solution. We don't have to be a part of a problem. This is my belief. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت بہت شکریہ جناب گوہر اعجاز ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.